Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Our today's lecture would be on law of wills. As you all know that we are start our this topic in yesterday's lecture, and in that lecture we have discussed various things about law of will. As you know, we have already read what is the definition of will and what are the who is the executor, who is the legator, who will be the legatee of the will, and various other things was discussed in the previous lecture. In today's lecture, we have start from today's lecture would be the continuation of our recent lecture, and in today's lecture we will discuss firstly recap about previous lecture, then we will discuss right to disclaim, what is the right to disclaim, and further, murderer cannot be a beneficiary of the will, or whether a murderer can a beneficiary of a will or he would not be a beneficiary of a will. We will discuss later on in today's lecture. After that, we will discuss what is the subject of the will and what is the extent of testamentary powers of the testator. And later on, we will discuss revocation of will, and at the end, we will discuss what are the methods of revoking a will. So, uh, as I have discussed that we will start our today's lecture from recap of our previous lecture. What we have discussed in our previous lecture is that what is the meaning of wasiyat, what is will. So then what is a will? As you know, will is an instrument by which a person makes a disposition of his property to take effect after his death. तो will क्या चीज हुई कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है। इस कब करता है डिस्पोज ऑफ? अपनी लाइफ में नहीं कर रहा, मरने के बाद, अपनी जिंदगी के बाद जब वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है, तो इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करने को प्रॉपर्टी को हम विल कहते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विल? इसका मकसद क्या होता है विल बनाने का? सिर्फ और सिर्फ विल बनाने का मकसद ये होता है कि जिन लोगों को आपने देखा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, उनको आप लॉ ऑफ विल के थ्रू प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यानी लॉ ऑफ विल का यूज करते हुए जिन लोगों को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, जैसे कि 12 हिस्से मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में टोटल 12 शेयरर्स हैं अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, और 9 शेयरर्स हैं। अगर उनके अलावा अगर आप किसी को प्रॉपर्टी अपनी देना चाहते हैं तो आप उनके लिए विल बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप जिन लोगों को के लिए आप उनकी मदद करना चाहते हैं, या जिन लोगों को आप समझते हैं कि इनको हिस्सा मिलना चाहिए, इनको उस तरीके से हिस्सा नहीं मिला, तो उनको ये लॉ विल के थ्रू थ्रू इस पे अमल दरामद करते हुए आप उनको हिस्सा दे सकते हैं। इसके बाद हमने सिग्निफिकेंस इसकी देखी थी। सिग्निफिकेंस यही है कि जैसे कि स्ट्रेंजर इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस से मुराद मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस क्या थी कि जी जैसे कुछ स्ट्रेंजर है, जैसे कि आपका कोई सर्वेंट है, उसको वैसे हिस्सा नहीं मिला तो उसको इस तरीके से हिस्सा दिया जा सकता है कि आप उसको थ्रू विल हिस्सा दे दें, क्योंकि उसको इनहेरिटेंस में तो हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन उसको थ्रू विल हिस्सा दिया जा सकता है। इसी तरह से फिर हमने आगे जाके ये रेक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड विल में डिस्कस किया था कि विल अगर बनानी है और आप वैलिड विल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि द पर्सन would have attained 18 years of age, and he must be have of sound mind and capable of knowing the legal consequences of his activities, कि वो क्या करने जा रहा है, उसके legal consequences क्या हो सकते हैं। And the majority is governed by and the act of majority is governed by the act of by majority act 1875। अच्छा, अभी अभी लेक्चर के दौरान कुछ लोगों का माइक ऑन है, उसकी वजह से जो है ना शोर आ रहा, तो काइंडली अपने अपने माइक बंद कर लें। जब आपने सवाल करना हो सिर्फ उसी टाइम पे माइक ऑन करें, तो अदरवाइज डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। इस चीज का खास ख्याल रखिए प्लीज सारे लोग। तो वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ विल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि कब विल वैलिड होती है, कब विल वैलिड नहीं होती। तो एप्लीकेशन ऑफ डेथ में अगर यानी आपको मौत नजर आ रही है, डेथ बेड पे है आप, तब भी आप विल बनाएंगे तो भी वो वैलिड होगी। सिर्फ एक माइनर की विल वो वैलिड नहीं होती, वो भी वैलिड हो सकती है अगर लेटर ऑन अटेनिंग ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी
اگر وہ اس کو دوبارہ سے ریٹیفائی کر دیتا ہے, اس کو اپروول دے دیتا ہے, تو بالکل اس کی ول بھی ویلڈ ہوگی. اسی طرح سے اگر ول انڈر انڈیو انفلوئنس بنائی گئی ہے یا انڈر کوشن بنائی گئی ہے, فراڈ بنائی گئی ہے, تو ایسی ول بالکل ویلڈ نہیں ہوتی. تو ول اپریٹ کب ہوتی ہے, یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا. تو ول اپریٹ ہوتی ہے آن دا ڈیتھ آف دا لیگیٹر اور ٹیسٹیٹر. جب یہ بندہ مر جاتا ہے تو تب ول پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, اس کی زندگی میں ول پہ عمل نہیں ہوگا. تو ول پہ عمل صرف اور صرف تب ہوگا جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو پھر ول پہ عمل ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیا اس میں ول کس رول کے تحت جو ہے نا وہ گورن ہوگی, کون سے رول مانے جائیں گے. کیا یہ لیگیٹر کی زندگی میں وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا تھا وہ دیکھا جائے گا, یا جس کے لیے ول کی جا رہی ہے اس کا مسلک دیکھا جائے گا. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جس ٹائم پہ وہ بندہ ول بنا رہا تھا لیگیٹر, اس ٹائم پہ جس مذہب کو وہ فالو کر رہا تھا, فار دا ایگزیکیوشن آف ول بھی وہی اس کا مسلک دیکھا جائے گا, اور اسی کے اکارڈنگلی ول پہ عمل ہوگا. کیونکہ آگے جا کے ڈفرینٹ رولز آ جاتے ہیں اس کے کہ کس رول کے مطابق, کس شیعہ لا کے مطابق اور طرح سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے پراپرٹی کی, سنی لا کے اکارڈنگلی اور طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے. تو اب یہ کہ لیگیٹی کون ہو سکتا ہے, یعنی بینیفیشری آف دا ول کون کون شخص ہو سکتے ہیں, کون نہیں ہو سکتے. کیا کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا بالکل ایک نان مسلم بھی اس کا لیگیٹی ہو سکتا ہے, اور مسلم بھی ہو سکتا ہے. دونوں طریقے سے جو ہے نا اس کے لیگیٹی آ سکتے ہیں, مسلم اینڈ نان مسلم. اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اس کو بھی لیگیٹی بنایا جا سکتا ہے, اور ایک مائنر کو بھی لیگیٹی بنایا جا سکتا ہے. اس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. لا کہتا ہے کہ ایوری ون مے بی دا لیگیٹی آف اے ول. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو لاسٹ چیز تھی وہ یہی تھی کہ اسٹیٹس آف اے جورسٹک پرسن. کیا ایک ایسا بندہ جو کہ ہیومن بینگ نہیں ہے لیکن لا کی نظر میں اس کو, جیسے کہ کوئی کارپوریشن ہے, کوئی کمپنی ہے, اس کو ہم جورسٹک پرسن کہتے ہیں, کہ اس کے لیے ول بنائی جا سکتی ہے؟ تو ہمارا جواب یہی تھا کہ جی ول بن سکتی ہے ان کے لیے. صرف اس میں ایکسیپشن یہ تھی کہ وہ جو انسٹیٹیوشن ہوگا, جو بھی جورسٹک پرسن ہوگا, وہ فار دا بینیفٹ آف مسلم ریلیجن وہ کام کرے گا. اگر مسلم ریلیجن کی پروموشن کے لیے کام کرے گا, مسلم ریلیجن کو پروموٹ کرے گا, تو بالکل جورسٹک پرسن کے لیے بھی ول بنائی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی بندہ ول بنائے اور وہ جو جس انسٹیٹیوٹ کے لیے بنائے, جس جورسٹک پرسن کے لیے بنائے, وہ فار دا بینیفٹ یا فار دا پروموشن آف نان مسلم ریلیجن کر رہا ہو, تو ایسی پھر ول ویلڈ ول کی کیٹیگری میں نہیں آتی. تو یہ تو ساری چیزیں تھیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد آج کے لیکچر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ڈسکلیم اے ریکویسٹ. واٹ از دس رائٹ؟ رائٹ ٹو ڈسکلیم اے ریکویسٹ. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا رائٹ ہے کہ جس بندے کے لیے آپ وصیت لکھ رہے ہیں, آپ نے لکھی تھی اپنے پوتے کے لیے وصیت, آپ نے لکھی تھی اپنے بیٹے کے لیے وصیت, آپ نے لکھی تھی اپنے دوست کے لیے وصیت. اب جس کے لیے وصیت لکھی اس بندے کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈسکلیم کر دے, وہ کہ نہیں میں نے نہیں لینا اس. یہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کا باپ جو ہے ساری زندگی حرام کھاتا رہا, اللہ نہ کرے کہ کسی کا باپ ایسے کرتا ہو. ایک بندہ اس کا شخص, اس کا والد ساری زندگی حرام کھاتا رہا, حرام کماتا رہا. بیٹا اس کی زندگی میں اپنے باپ سے ناراض ہو گیا کہ جی مجھے آپ کی پراپرٹی سے کچھ نہیں چاہیے, میں اس طرح کی, کیونکہ اگر میں آج حرام کھاؤں گا تو کل کو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. میں نہیں آپ کا کچھ کھانا, میں اس گھر سے جا رہا ہوں. اب وہ باپ کیا کرتا ہے کہ چلو اب اتنا کمایا, ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے, یا ایسے نہیں بھی لے رہا نا, تو یا میرے 3 بیٹے ہیں, یہ ایک جو ابھی وہ کہہ رہا ہو سکتا ہے بعد میں لے لے, تو میں اس کے لیے وہ وصیت لکھ دیتا ہوں. یا اپنے کسی دوست کے لیے جو ہے نا بڑا اس کا کام آیا تھا, لیکن اب اس کے لیے وصیت لکھ دی. جس دوست کے لیے وصیت لکھی اس کو پتا ہے کہ یہ جو میرا دوست تھا جو میرے لیے یہ اتنی رقم چھوڑ کے گیا, یہ حلال کی کمائی نہیں تھی. اب اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو ڈسکلیم کر دے کہ نہیں سوری میں نے نہیں لینا. یعنی آپ زور زبردستی نہیں دے سکتے اس کو کہ نہیں جی اب آپ کے لیے بل لکھی گئی, آپ لے ہی لیں. ٹھیک ہے, یہ پکچر میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک بندہ اس کو دے رہا ہے پیسے, تو وہ اس کا رائٹ ہے, وہ اس کو روک سکتے کہ نہیں سوری میں نہیں لینا. آج تو ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں, لیکن ہے, ہو جاتا ہے. تو ایک اس میں کیس لا ہم نے پڑھا تھا, لا آف ٹرسٹ میں اپنی ڈگری میں. اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے ول لکھی اپنے پوتوں کے نام, اور اس کو ان کو شیئرز دیے پراپرٹی کے. اب وہ اس میں یہ رہا تھا کہ وہ جب شیئرز وہ پراپرٹی کے ول میں دیے, تو
اب بچوں کو اس کا جو ٹیکس پڑ رہا تھا وہ اس کی ایکچوئل پرائس سے زیادہ تھا, وہ شیئرز کی اب قیمت گر چکی تھی, اب ان پہ ٹیکس جو پڑ رہا تھا وہ زیادہ پڑ رہا تھا. تو وہ بچوں نے ڈینائی کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم نے ایسی ہم نے نہیں لینی وصیت. اب وہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ تھا نا وہ کہہ رہے نہیں آپ کے نام وصیت آئی ہے, اب آپ کی ہوگی, آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کیا نہیں, یہ رائٹ ہوتا ہے ہر بندے کا جس کے نام وصیت کی گئی ہے, وہ میرے نام پہ وصیت کی گئی ہے, میرا یہ رائٹ ہے کہ پراپرٹی کو رکھوں, میرا یہ رائٹ ہے کہ میں انکار کر دوں. تو یعنی آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں لازمی طور پہ وہ پراپرٹی اب میرے نام پہ ہوگی تو مجھے رکھنی ہی پڑے گی. یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ لیگیٹیز رائٹ ٹو ڈسکلیم, کہ جس لیگیٹی کا مطلب کیا ہوگا کہ بینیفیشری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈسکلیم کر سکتا ہے کس چیز کو جو اس کے لیے وصیت لکھی گئی ہے, اس کو وہ ڈسکلیم کر سکتا ہے, وہ انکاری ہو سکتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ادھر یہ ڈسکس کیا گیا کہ نو ون کین بی میڈ دا بینیفیشیل اونر آف شیئرز اگینسٹ ہز ول. وہی بات کہ یہ اس کی کسی بندے کی مرضی کے اگینسٹ جا کے اس کو یہ لازمی طور پہ مجبور کر کے اس کو بینیفیشیل اونر نہیں بنایا جا سکتا. ہاں اگر کوئی بننا چاہتا ہے فری کنسنٹ کے ساتھ بننا چاہتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, پھر لاء کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ زور زبردستی کر کے کسی کو کہیں گے نہیں جی آپ ہی میری وصیت کے جو ہے نا وہ حقدار ہے, آپ کو پراپرٹی ملے گی, آپ نے کہہ بھی دیا, وہ بندہ انکاری پھر بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ انکاری ہو جائے گا تو اس میں نہیں جائے گی پراپرٹی, اس بندے کو نہیں جائے گی. ایکسپریس اور امپلائڈ کنسنٹ آف دا لیگیٹی از نیسیسری. اب لیگیٹی یعنی جو بینیفیشری آف دا ول ہے, یا وہ ایکسپریس کنسنٹ دے دے یا وہ امپلائڈ کنسنٹ دے دے, دونوں طریقے سے اگر وہ کنسنٹ دے دیتا ہے, ایکسپریسلی کنسنٹ دے دے یا امپلائڈلی کنسنٹ دے دے, دونوں طریقے کی کنسنٹ یہاں پہ ویلڈ ہے. کوئی لاء کو اعتراض نہیں ہے کہ جی اس نے امپلائڈ کنسنٹ دی تھی ایکسپریس نہیں دی, یعنی وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا, چپ کر کے جناب وہ رکھ لیتا ہے, تو دیٹس آل, وہ بالکل ویلڈ ہوگی اور وہ اس کو وہ اس کا رائٹ مل جائے گا, جو بھی بینیفٹس تھے اکارڈنگ ٹو ول ملنے تھے وہ اس کو مل جائیں گے. یا وہ ایکسپریسلی بول کے کہہ دیتا ہے یا لکھ کے کہہ دیتا ہے ہاں جی میں بالکل یہ پراپرٹی لینے کو تیار ہوں, تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ ڈسکلیم کر دیتا ہے تو پھر وہ پراپرٹی اس میں اس کو نہیں ملے گی. اور ایک بات اور یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ڈسکلیم کر دیا تو بس پھر آپ کا رائٹ ختم ہو گئی. یہ نہیں کہ اب 6 مہینے بعد وہ میں نے ڈسکلیم کر دیا تھا, آپ مجھے وہ پراپرٹی دے دیں. جیسے ہی آپ ڈسکلیم کریں گے لیگل ایڈ کو پراپرٹی چلی جائے گی, باقی جو بھی ہوگی تو بس پھر آپ کے وہ حصے میں کچھ نہیں آئے گا. تو اب یہ مجھے بتا دیں کہ اس سلائیڈ سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. نو سر. اچھا میں نے یہ کل بھی بات بتائی تھی, اگر کسی کا سوال ہوتا ہے تو وہ پوچھ لیا کریں, اگر نہیں ہوتا تو نو سر کہنے کی ضرورت نہیں. آپ خاموشی رہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کا کوئی سوال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اگر کوئی بندہ ایک دفعہ ول لے لیتا ہے بعد میں وہ ڈینائی کر سکتا ہے, مطلب ایک بار کسی نے ایکسیپٹ کر لی ہے اس کے بعد پھر وہ ڈینائی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی اچھا, یہ میں ٹھیک ہے ابھی سر. آواز سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ماجد نے سوال کیا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں اپنا نام بتایا کریں جیسے سوال کریں, کیونکہ یہ ریکارڈیڈ سیشن چل رہا ہے تو پتہ چلے کہ کون کون لوگ آپ کا وہ ریکارڈیڈ اس میں آ جائے کہ کس کس بندے نے سوال پوچھے ہیں. یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے جو ہے نا زیادہ بہتر ہے. تو بتائیں نام کیا تھا جی آپ کا؟ جی سر ماجد ہی ہوں. ٹھیک ہے جی ماجد جی. ماجد نے جو سوال کیا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اگر کسی نے وہ لے لیا ہے وصیت کے تھرو تو کیا وہ بعد میں اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہی جی سوال تھا نا آپ کا جی. جی جی سر جی بالکل. ہاں جی, اب ایک دفعہ آپ دیکھیں, ایک دفعہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, آپ اس کے آنر بن گیا پراپرٹی کے. پھر جب ایک بندہ آنر ہوتا ہے اپنی ایک فار ایگزامپل کہ آپ ایک موبائل آپ کے پاس ہے, آپ اس کے آنر ہیں, آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں, پھر وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کی پراپرٹی کی آپ ٹھیک ہے سر. مکمل آنر ہیں, آپ اس کو جس طریقے سے چاہیں یوز کریں, چاہے تو اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں, چاہے تو اس کو پھینک دیں اپنی زندگی میں, چاہے تو وہ جا کے آپ جو ہے وہ نہر میں پھینکیں, کسی کو کیا اعتراض, چاہے تو وہ سڑک پہ پھینک دیں, وہ تو پھر آپ کی ہوگی, آپ جیسے مرضی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ایون لاء بھی اس پہ وہ یہی کہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کیونکہ جیسے ہی وہ آپ نے ایکسیپٹ کیا, آپ مکمل آنر بن چکے ہیں, اب پھر آپ کی مکمل مرضی ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے تھینک جی. یو. نیکسٹ, ابھی یہ جن لوگوں کے مائک آن ہے وہ مائک بند کر لیں پلیز. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, مرڈرر کین ناٹ بی بینیفیشری آف اے ول. Murderer or a killer cannot be a beneficiary of a will.
قاتل کبھی بھی بینیفیشری آف دا ول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, قاتل کبھی بھی بینیفیشری آف دا ول نہیں ہو سکتا. ایسا کیوں؟ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں, ابھی یہ نیچے میں نے بتائی بھی ہیں, شاید اگلی سلائڈ میں بھی آ جاتی ہیں. کیوں جی؟ مرڈر آف دا لیگیٹر کین ناٹ بی دا کمپیٹنٹ لیگیٹی. وائی؟ یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ مرڈرر آف دا لیگیٹر, یعنی جو لیگیٹر تھا جس نے ول لکھی تھی, اب وصیت کرنے والے کو اگر کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے, فار ایگزامپل اے نے وصیت لکھی, جیسے اس پکچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بزرگ ہے, وہ ہاتھ باندھ کے ایسے سر نیچے کر کے کھڑا, اور دوسرا بندہ اس کا لگ رہا کہ بیٹا ہے جی, فار ایگزامپل. اب وہ یا وہ پوتا ہے, دادا نے پوتے کے لیے ول لکھی تھی, اب پوتا اس کو مار رہا ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پوتے کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. وجہ کیا؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو امپیشنٹ لیگیٹی ہو, یہ ہو لیگیٹی یعنی وہ بینیفیشری آف دا ول, اب وہ لالچ میں آگے جناب وہ جلدی جلدی خاتمہ کرنا شروع کر دے. وہ کہے کہ یار یہ بابا تو پتہ نہیں اب کب مرے گا, مجھے تو پیسوں کی اب ضرورت ہے, تو اس کو ابھی سے ختم کر دیتے ہیں تاکہ ماجرا ہی وہ ختم ہو اور میرے حصہ مجھے مل جائے. تو لا نے اس کی سیکورٹی کے لیے ایسا کر دیا کہ یہ جو بندہ لیگیٹی ہے, اگر اس نے اس کا قتل کیا ہوگا لیگیٹر کا, تو پھر اس کو ول سے محروم کر دیا جائے گا, اس کا حصہ جو بھی بن رہا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر حال تو ول میں تو بن رہا تھا, لیکن اب اس نے اس کا قتل کر دیا, اس لیے اس کا حصہ ختم, اس کو کچھ نہیں ملنے والا ول میں. آگے جی, ڈفرنس بٹوین انٹینشنلی اینڈ ان انٹینشنلی کازنگ ڈیتھ, یہاں پہ فرق ہے سنی لا اور شیعہ لا میں. ان انٹینشنلی اینڈ انٹینشنلی کازنگ ڈیتھ میں فرق ہے. مطلب یہاں پہ کہنا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے ایک بندہ نا میں نے ایک بندے نے تو مارا اور اس نے انٹینشن کے ساتھ مارا. مثلا یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ادھر وہ پسٹل لے کے اس کو فائر کر رہا ہے, ایک پکچر میں وہ مرد خاتون کو گولی مار رہا ہے اس طرح سے لگ رہا ہے امیج میں, اور ایک میں ایک لڑکا جو ہے نا ایک بوڑھے شخص کو گولی مار رہا ہے. دونوں میں انٹینشن لگ رہی ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے, آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, نیوز میں سنا ہوگا کہ بندہ گن صاف کر رہا تھا, پسٹل صاف کر رہا تھا, گولی چل گئی اچانک سے, ان انٹینشنلی چل گئی. اب اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ سنی لا یہ کہتا ہے کہ انٹینشنلی چلے یا ان انٹینشنلی ہو, دونوں طرح سے انٹینشنل کازنگ آف ڈیتھ ہو یا ان انٹینشنلی کازنگ آف ڈیتھ ہو, دونوں صورتوں میں اکارڈنگ ٹو سنی لا لیگیٹی ول ناٹ get anything from the will of the legator. سنی لا کا تو یہ ویو ہے کہ وہ لیگیٹی کو کچھ نہیں ملے گا, چاہے وہ اس نے انٹینشنلی لیگیٹر کو مار دیا یا ان انٹینشنلی مار دیا, اس کے ہاتھوں سے وہ بندہ مر گیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. شیعہ لا کہتا ہے کہ نہیں, انٹینشن کو دیکھا جائے گا, اگر تو انٹینشنلی مارا تھا تو پھر نہیں حصہ ملے گا, اگر سوری ہاں اگر انٹینشنلی مارا تھا تو پھر حصہ نہیں ملے گا, لیکن اگر ان انٹینشنلی جیسے کہ گن صاف کر رہا تھا, وہ گولی اندر پھنسی ہوئی تھی اچانک سے لگ گئی, تو پھر تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے, تو اس کو اس ول سے حصہ ملنا چاہیے. تو یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, لا میں ڈفرینٹ ویوز ہمارے پاس نظر آتے ہیں سنی لا میں اور شیعہ لا میں. جنرل رول یہی ہے کہ مرڈرر کو اس میں وہ اگر اس نے لیگیٹر کا مرڈر کیا ہے تو اس کو حصہ نہیں ملتا ول میں. جی اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہے جی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی سوال؟ نہیں سر, کوئی کوشچن نہیں. ٹھیک ہے جی. سبجیکٹ آف دا ول. اب ول کن چیزوں کے بارے میں بن سکتی ہے اور سبجیکٹ میٹر اس کا کیا ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم اس سلائیڈ میں دیکھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انڈر مسلم لا دا سبجیکٹ میٹر آف دا ول شوڈ بی لیگل. مثلا آپ ایک گھر کی بارے میں تو وصیت کر سکتے ہیں, آپ ایک گاڑی کے بارے میں تو وصیت کر سکتے ہیں, آپ ایک موبائل کے بارے میں تو وصیت کر سکتے ہیں, آپ اپنے بینک بیلنس کے بارے میں تو وصیت کر سکتے ہیں, ادھر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ شراب کی بٹی آپ کی چلا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ میرے چھوٹے پتر کو دے دینا, ٹھیک ہے. آپ کوئی چرچ کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں وصیت نہیں کر رہے کہ آگے جناب وہ میرا فلانا بیٹا یا فلانا دوست اس کو سنبھالے گا. تو وہ جو سبجیکٹ میٹر آف دا ول ہے دیٹ شوڈ بی لیگل ون. اس کو اسلامک لا میں اس کی ریکگنیشن ہو, لا اس کو جائز تسلیم کرتا ہو. اگر اکارڈنگ ٹو اسلامک لا وہ ناجائز چیز ہوگی, انلیگل ہوگی,
تو پھر وہ ول ویلڈ نہیں ہوگی. تو یہ تو بڑا سیدھا سیدھا سا پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ دا پراپرٹی مسٹ بی کیپیبل آف ٹرانسفر. اور وہ پراپرٹی ایسی ہونی چاہیے جس کی آپ وہ بات کر رہے ہیں, جو آپ وصیت میں دینا چاہتے ہیں, وہ کیپیبلٹی ہو اس کی کہ وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہو. اب ادھر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں کنفیوژن ہوگا جی پراپرٹی تو ساری ٹرانسفر ہو سکتی ہے, کہ ایک بندے کا موبائل ہے وہ اٹھا کے ادھر دے سکتا ہے, بینک بیلنس ہے تو وہ دیا جا سکتا ہے, گاڑی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے. تو یہ انکیپیبل آف ٹرانسفر والی کون سی پراپرٹی ہوتی ہے؟ ایسی پراپرٹی ہو سکتی ہے کہ ابھی اس بندے کی جو ہے نا, جو بندہ لیگیٹر ہے اس کے پیچھے سے 6 حصوں میں پراپرٹی تھی, اس کا بٹوارا ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کون سا حصہ ہے, تو یہ آگے ٹرانسفر کر دے گا تو کون سی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی؟ تو وہ انکیپیبل آف ٹرانسفر ہے. پہلے اس کی تو وہ مل جائے, یعنی ایک شخص ہے, اس کو 6 بھائی تھے, اس کو 6 وہ جو پراپرٹی تھی 6 بھائیوں میں ابھی ڈویژن ہونی تھی, ابھی اس کا بٹوارا جو ہے نا اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہوا, تو یہ بندہ آگے اس کی وصیت کر کے جا رہا ہے. کس کی وصیت کر کے جا رہا ہے؟ اس کے حصے کون سا حصہ ہے؟ سرٹن, وہ جو سرٹنٹی والا ایلیمنٹ ہے کہ یہ والی زمین میں اس بندے کے نام پہ کر کے جا رہا ہوں, تو یہاں پہ اس کو تو اپنا بھی خود نہیں پتا, تو انکیپیبل آف ٹرانسفر ہے وہ پراپرٹی. ایسی پراپرٹی کو پھر آگے ٹرانسفر, اور اگر کوئی کرے گا تو ول وہ ویلڈ نہیں ہوگی بلکہ وائڈ ہو جائے گی, انویلڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پراپرٹی مسٹ بی ان ایگزسٹنس. جو بندہ وصیت کر رہا ہے وہ اس پراپرٹی کے بارے میں وصیت کرے جو بھی موجود ہے. اگر پراپرٹی ایسی ہے کہ ابھی وہ موجود ہی نہیں ہے, فار ایگزامپل وہ جو میں وکیل بن کے جو میں گاڑی لوں گا نا, وہ جب میں پہلا جو کیس جیتوں گا جس میں 50 لاکھ فیس آئے گی, تو وہ جو میں گاڑی لوں گا وہ میں بیٹا تمہیں دوں گا. اب آپ کب وکیل بنیں گے, کب آپ 50 لاکھ والا کیس جیتیں گے, کب آپ گاڑی لیں گے, یہ میرے جو ہے نا وہ اس طرح سے بات نہیں بنے گی. ابھی آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کی وصیت کر دیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, پھر اگلے بندے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. یعنی جو چیز آپ کے پاس موجود ہو, ایگزسٹنس میں ہو, اس کا کوئی وجود ہو, تو وہ اس کی کوئی پریزنس ہو, تو ایسی چیز. اب یہاں پہ مسٹ بی ان ایگزسٹنس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کی بالکل آپ کی گود میں موجود ہو یا آپ کے آس پاس موجود ہو. آپ فار ایگزامپل لاہور میں رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے پراپرٹی آپ کی ملتان, کراچی میں, فیصل آباد, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, نیو یارک کہیں اور موجود ہو, لیکن وہ موجود ہو, اس کی ایگزسٹنس ہو, دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو آپ ایسی پراپرٹی کی ول بنا دیں. اگر وہ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو ول ویلڈ ہوگی, اگر پراپرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر ول ویلڈ نہیں ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ٹیسٹیٹر مسٹ بی دا اونر آف دا پراپرٹی. یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کوئی ول کر کے جا رہے ہیں, سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جیسے کہ میں ول کر رہا ہوں اگر, تو مجھے اس پراپرٹی کا آنر بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں اپنے ابا جی کی پراپرٹی کی ول کر کے چلا جاؤں, اپنے بھائی کی پراپرٹی کی ول کر کے چلا جاؤں. میں جی ابھی اسٹوڈینٹس میرے جناب سارے بڑے اچھے ہیں, وہ ایک اسٹوڈنٹ سے میرا مطلب یہ کہ کوئی خاص ریلیشن شپ ہے, میں پیار میں جی اسی کی پراپرٹی کی ول باقیوں کے لیے کر کے چلا جاؤں. آپ اپنے دوست کی پراپرٹی, مثلا ساما سعود کا ہے جی, میں ساما وان کی پراپرٹی کی ول کر کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی مطلب ایسے کوئی اور بندہ کر دے, مطلب آپ اپنے دوستوں بھی شروع کر دیں جی میں اس کی پراپرٹی ایسے بھی وہ فلانے کو وصیت کر رہا ہوں, فلانے کی پراپرٹی فلانے کو وصیت کر رہا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے یہ ول جو ہے نا وہ بالکل ویلڈ نہیں ہوگی. آپ اپنی پراپرٹی, آپ کے پاس اگر 10 روپے کی چیز ہے تو آپ 10 روپے کی ہی آگے اس کی وصیت کر سکتے ہیں. آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ 12 کی وصیت کر دیں. جس کے آپ آنر نہیں ہیں تو آپ اس چیز کی آگے وصیت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ 4 پوائنٹس امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کوئی چیز ان والی سلائڈ میں بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, جو ابھی 4 پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, تو ابھی آپ پوچھ لیں. جی سب کو سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. آگے آگے ایکسٹینٹ آف ٹیسٹیمنٹری پار, یہ تھوڑا سا جو ہے نا ٹرکی ایریا ہے. یہاں پہ چیزیں دھیان سے آپ کو سمجھنی پڑے گی. یہاں پہ آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے لازمی اس کو پوچھنا, یہ نہیں سوچنا کہ جی اب کوئی بھی نہیں بول رہا تو میں بھی کیوں بولوں. ٹھیک ہے, یہ والا ایریا سمجھ کے آگے جانا ہے. ایکسٹینٹ آف ٹیسٹیمنٹری پار, ایک بندہ وصیت میں کس حد تک اپنی پراپرٹی کو تھرو ٹیسٹیمنٹ یا تھرو ول
وہ آگے کسی دوسرے کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے. کس حد تک آپ کا اختیار ہے, کس حد تک آپ کی یہ پاور ریسٹرکٹیڈ ہے, یہ لمیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ کا جو چاہے جیسے چاہے آپ اپنی من مرضیاں کرتے پھریں وصیت میں. یہ تو بات ذہن نشین کر لیں کہ ایسا نہیں ہے. اسلام بڑی جو ہے نا یہاں پہ آپ کی پاور کو محدود کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کی جو زندگی تھی 20 سال 30 سال 50 سال, اس میں اسلام نے آپ کو مکمل اختیار دیا تھا. آپ اپنی پراپرٹی کو جیسے چاہتے استعمال کرتے ہیں, جس طرح سے آپ کا دل کر رہا تھا, کسی نے آپ کو نہیں روکا تھا. اب بھی یہ ٹیسٹیمنٹری پاورز پہ لمیٹیشن کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اب کیونکہ آپ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس پراپرٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں, یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک دفعہ کلاس میں بھی آپ کو اگزامپل دی تھی میاں محمد بخش صاحب کی. ایک دفعہ وہ تانگے پہ کہیں جا رہے تو ان کا نا وہ ایک ساتھ میں کوئی جگیردار تھا بڑا, تو وہ کہتا میاں صاحب وہ یہ جائیدادیں یہ جگیریں ساری ہماری ہیں. میاں صاحب چپ رہے, خاموش رہے. تھوڑا آگے گئے وہ پھر میاں صاحب یہ جائیدادیں جگیریں ہماری ہیں. وہ تانگا چلتا رہا کافی دیر, تو وہ یہی بار بار کہتے رہے میاں صاحب یہ جائیدادیں جگیریں ہماری ہیں. میاں صاحب نے نا اب کافی دیر برداشت کے بعد پوچھا کہ چودھری صاحب یہ تو بتاؤ کہ آپ سے پہلے کس کی تھی؟ وہ بندہ پھر سمجھ گیا بات کہ یہ جو ہماری ہیں یہ ایک خاص وقت کے لیے ہی ہماری ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کسی اور کی تھی, ہمارے بعد کسی اور کی ہوگی. تو یہ یہاں پہ پوائنٹ آپ کے ساتھ صرف یہی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب تک ہیں تب تک آپ کی ہیں. جب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ زمینیں جائیدادیں بھی آپ کی نہیں ہیں. جس جس گھر میں ابھی آپ رہ رہے ہیں ایک وقت میں وہ آپ کے دادا کے نام ہوگا, ایک وقت میں آپ کے پردادا کے نام ہوگا, اور دادا سے دادا کے پاس وہ جگیر آئی ہوگی. دادا دنیا سے چلے گئے تو باپ کے نام پہ آئی ہوگی. اگر خدا نخواستہ باپ بھی چلے گا تو اب آپ کے نام کہیں پہ آئی ہوگی. تو یہ اسی طرح سے سسٹم چل رہا ہے. تو اسلام کیا بتاتا ہے؟ وہ لمیٹیشن لگاتا ہے کہ زندگی میں بھئی آپ جو مرضی کر لیں اس پراپرٹی کے ساتھ, آپ کو کوئی قدغن نہیں ہے, کسی طرح سے نہیں روکا جا رہا, لیکن کم از کم مرنے کے بعد اس پراپرٹی کے استعمال کریں. تو مطلب آج ہی آپ کہہ دیں گے میرے پوتے اس پراپرٹی کو لیں گے, پڑ پوتے اس فلانی کو لیں گے, اس کے اگلی نسل فلانی کو لے گی, اس طرح سے نہیں ہوگا. تو یہی وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلم ڈز ناٹ پوزیس انلمیٹڈ پاور آف میکنگ ڈسپوزیشن بائی ول. ادھر انلمیٹڈ پاور نہیں ہے, بڑی لمیٹڈ سی پاور ہے. اور یہاں پہ ٹو فولڈ ریسٹرکشن ہیں. دیر آر ٹو فولڈ ریسٹرکشن ٹو ڈسپوز آف دا پراپرٹی. دو طرح سے ریسٹرکشن آتی ہیں. ٹھیک ہے, دو طرح سے ریسٹرکشن ہیں, دو طرح سے وہ یہ لمیٹیشن لگتی ہیں کہ کس کس طریقے سے آپ اپنی پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. فرسٹ ریسٹرکشن کیا ہے؟ as to the extent to which he can dispose of his property. پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کس حد تک جو ہے نا کس طریقے سے اپنی پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, یا ایز ٹو دا ایکسٹینٹ ٹو وچ ہی کین ڈسپوز آف ہز پراپرٹی. کہ اپنی پراپرٹی کتنی حد تک آپ جو ہے نا ڈسپوز آف تھرو ول کر سکتے ہیں. کہ آپ ساری پراپرٹی کر سکتے ہیں, آدھی کر سکتے ہیں, آپ چوتھائی کر سکتے ہیں, 1/2 کر سکتے ہیں, 1/3 کر سکتے ہیں, 1/4 کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ریسٹرکشن تو یہ ہے. اس ریسٹرکشن کا مطلب یہ ہے یہاں پہ آبجیکٹ کیا, مقصد کیا ہے؟ دا آبجیکٹ بیہائنڈ دس از ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف دا ٹیسٹیٹر. یہ نا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ لمٹ اسلام یہاں پہ یہ کر رہا ہے کہ ایک بندہ کتنی پراپرٹی کر سکتا ہے. جیسے کہ آپ سب کو پریویس لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اوور 3 1/3 کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور پرپز کیا ہے کہ وہ اس کے جو لیگل ایئرز ہیں باقی جن کو قرآن حصہ دے رہا ہے ان کا انٹرسٹ بھی سیکیور کیا جا سکے. یہ نہ ہو کہ بندہ جاتے جاتے جناب ساری پراپرٹی باہر کسی دوسرے کو دے دے, اور جو گھر میں بیٹے بیٹیاں ہیں, بیوہ اگر پیچھے ہے تو وہ سارے کے بےچارے وہ منہ تکتے رہ جائیں. تو ایسا نہ ہو. تو پہلی لمیٹیشن کیا ہے کہ آپ کتنی پراپرٹی کر سکتے ہیں, اور دوسری لمیٹیشن آگے اس کے بعد ابھی ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ کیس اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ حسین بیگم ورسز محمد مہدی کا ایک کیس تھا. اس کیس میں یہ ہوا کہ a bequest of entire property to one heir to the exclusion of other heirs is void. کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ایک بندے نے کیا کیا جی اپنی ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے نا وہ اپنے ایک ہی لیگل ایئر کو دے دی اور باقی سب کی چھٹی کرا دی. مطلب 2 بیٹے تھے, ایک بیوہ تھی,
تو وہ ایک بیٹے سے جو بنتی تھی اس کو دے دی اور ایک بیٹے کو اور بیوہ کو وہ چھوڑ دیا. وصیت لکھ دی کہ میری مرنے کے بعد ساری پراپرٹی اس میں جائے. تو کورٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وصیت ہی وائڈ ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. So where the heirs refuse to give their consent, the bequest would be valid only to the extent of 1/3 of the property in case of stranger. اب دوسری چیز یہ یہاں پہ یہ بتائی گئی ہے کہ اب سوری پہلی چیز میں ایک چیز پہلی جو بات ہم کر رہے تھے اس میں ایک چیز مس ہے کہ یہ جو یہاں پہ بات کر رہے تھے ٹو فولڈ ریسٹرکشن ہے کہ ایک تو 1/3 وہ پراپرٹی اپنی ڈسپوز آف کر سکتا ہے. اب جو 1/3 پراپرٹی ڈسپوز آف کر سکتا ہے, یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اسٹرینجر کو کر سکتا ہے, اجنبی کو کر سکتا ہے, لیگل ایئر کو نہیں کر سکتا. لیگل ایئر کو کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن دے رہا ہے, وہ تو قرآنک شیئرز میں اس کا بیٹا, اس کو تو ملنی ہے. اب اگر لیگل ایئر کو کرنا ہے تو یہ دوسری جو ریسٹرکشن تھی, یہ دوسری ریسٹرکشن کی بات یہاں پہ آ رہی کہ اگر لیگل ایئر کو کرنا ہے تو پھر باقی جو ادر لیگل ایئر ہیں ان سے کنسنٹ لے. وہ اگر رضامندی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری اس بھائی کو زیادہ دے دیں, یا ہماری اس بہن کو زیادہ دے دیں, یا ہماری ماں جی کے نام پہ آپ زیادہ وصیت کر دیں, باقی اگر سارے لیگل ایئرز اس میں کنسنٹ دیتے ہیں تو پھر وہ لیگل ایئرز کے لیے اپ ٹو 1/3 ویلڈ ہوگی. ادروائز وہ لیگل ایئرز کے لیے تو وہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان کو قرآن سے مل رہا ہے کہ جو 1/3 وہ کر رہا ہے باہر کے لیے کر رہا ہے, یہ ویلڈ صرف ہو سکتی ہے اگر وہ 1/3 تک کر رہا ہے اسٹرینجر کے لیے. اگر وہ اسٹرینجر کے لیے کسی کے لیے ہاف کر رہا ہے یا اس سے زیادہ کر رہا ہے تو پھر اگین یہ ویلڈ نہیں ہوگی. اگر یہ ہاف یا ہاف سے زیادہ کرنا چاہتا ہے یا 1/3 سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اگین کنسنٹ لینی پڑے گی اپنے دوسرے لیگل ایئر سے. اب جو the rest of 2/3 would go by intestate succession. 1/3 تو اس نے کر دی, باقی کی جو بچی اس کا کیا بنا؟ یہ جو اوپر والی مثال میں ہوا, یا ایک بندے کو اس نے دے دیا 1/3 دے دیا پراپرٹی, باقی دو 2/3 کا کیا ہوا؟ تو باقی 2/3 would be go intestate succession. Intestate succession کا مطلب یہ کہ لاس کو کنسیڈر کرے گا کہ اس پہ کوئی وصیت نہیں, چاہے کی بھی ہوگی تو لا کی نظر میں اس کی کوئی وصیت, وہ ویلڈ وصیت نہیں ہوگی, اور ایسے سمجھا جائے گا کہ باقی 2/3 پہ کوئی وصیت نہیں کی گئی. جی ابھی تک اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہے جی کسی کا کوئی سوال؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ رہی ہے سر آواز آ رہی ہے سر, آپ نے خود کہا کہ بولنا نہیں بس. ٹھیک ہے جی, میں کوئی نے سوال یہی, ہو تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے, سوال ہو تو ضرور بولے, بلا وجہ پھر ضرورت نہیں. اب آگے ہم بات کریں یہاں پہ اگر ڈفرینس بٹوین سنی اینڈ شیعہ لاء, یہ بھی ڈیٹیل ڈفرینس کی طرف نہیں جا رہے, ابھی ہم یہ 1/3 والے پوائنٹ پہ ہی ڈفرینس دیکھ رہے ہیں. باقی جو ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے ان کا ڈیٹیل ڈفرینس, نیکسٹ کمنگ لیکچر جو ہوگا اس میں ہم ان کا ڈفرینس ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ڈفرینس بٹوین سنی بڑے اچھے بندے ہیں. ٹھیک ہے, اور شیعہ لاء, ڈفرینس بٹوین سنی اینڈ شیعہ لاء ہم نیکسٹ میں ادھر پڑھ لیں گے, اور یہ بھی نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جو ہے نا امنگ سنی لاء, یعنی سنی لاء کے آگے 4 جو کیٹیگریز ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو ابھی ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین سنی اینڈ شیعہ لاء اکارڈنگ ٹو 1/3 والا جو کرائٹیریا ہے اس کے اکارڈنگلی. یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ بیکویسٹ آف 1/3 ٹو این ایئر, the consent of other heirs is required in Sunni law. یہ میں پوائنٹ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ایک حصہ 1/3 اگر آپ نے لیگل ایئر کو کرنا ہے جو قرآنک شیئر میں آتا تھا یا وہ ڈسٹنٹ کنڈرڈ میں آتا تھا اکارڈنگ ٹو جو ہے نا وہ قرآن و سننا اس کو ملنا تھا, اگر ان کے لیے کرنا ہے تو سنی لاء کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ پہلے باقیوں سے کنسنٹ لے لیں. لیکن شیعہ لاء کہتا ہے کہ 1/3 تک آپ باقیوں سے کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وداؤٹ the consent of other legal heirs you can dispose of property till 1/3 even to a legal heir. تو شیعہ لاء یہاں پہ ذرا فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے اس کے لیے جو ٹیسٹیٹر ہے اس کے لیے, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر 1/3 تک کرنا ہے تو کوئی ایشو نہیں, آپ بالکل اس کی باقیوں کی رضامندی کے بغیر بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 1/3 سے زیادہ کرنا ہے تو پھر اس میں باقی لیگل ایئرز کی اجازت لے لیں. تو آگے ہے جی, کنسنٹ آف دا ایئر از ناٹ ریکوائرڈ ان بوتھ سنی اینڈ شیعہ لاء. ہاں جی وہ سوری اس میں پہلا پوائنٹ رہ گیا کہ بیکویسٹ ٹو اے نان ایئر,
یعنی نان لیگل ایئر. آپ قرآنک شیئر سے ہٹ کے کسی کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں 1/3 تک, تو سنی لا اور شیعہ لا دونوں کا یہاں پہ متفقہ فیصلہ کہ یہاں پہ پھر جو ہے لیگل ایئر سے کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. نان لیگل ایئر کو مثلا میں اپنے کسی دوست کو پراپرٹی دینا چاہتا ہوں اپنی, اس میں مجھے شیعہ لا بھی یہ اجازت دیتا ہے, سنی لا بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ جی مجھے باقی لیگل ایئر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اپ ٹو 1/3 آف دا پراپرٹی. اگر میں 1/3 سے زیادہ اپنے کسی دوست کو دینا چاہتا ہوں یا اپنے کسی جو ہے کسی سرونٹ کے دینا چاہتا ہوں یا کسی جاننے والے کو دینا چاہتا ہوں, اگر 1/3 سے زیادہ دینا چاہتا ہوں تو پھر مجھے سنی لا کے اکارڈنگلی باقیوں سے, اور پھر بلکہ دونوں کے 1/3 سے زیادہ پہ دونوں پہ پرمیشن لینی پڑے گی, اور 1/3 سے کام پہ مجھے کسی پہ پرمیشن نہیں لینی پڑے گی. لیگل ایئر کے کو اگر دینا چاہتا ہوں 1/3, تو پھر سنی لا کے اکارڈنگلی مجھے ادر لیگل ایئرز کی کنسنٹ کی ضرورت ہے, جبکہ شیعہ لا کے مطابق مجھے ادر لیگل ایئرز کی ضرورت نہیں ہے. ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اگر نہیں سمجھ آئی تو پوچھ سکتے ہیں سوال. ٹھیک ہے جی, آگے ہم چلتے ہیں جی. ایکسیپشن آف دا رول آف بیکویتھیبل 1/3. یہ جو 1/3 ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو وہ ملے گی, لیگل ایئر ہوگا تو وہ یہ 1/3 اس کو مل جائے گی, وہ اس میں سنی لا کے اکارڈنگلی اس کو وہ ضرورت نہیں ہے ادر لیگل ایئر کی, سوری سنی لا کے اکارڈنگلی ضرورت ہے ادر لیگل ایئر کی کنسنٹ کی, اور شیعہ لا کے اکارڈنگلی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک ایکسیپشن یہاں پہ آگے آتی ہے کہ رول آف bequeathable 1/3 will not apply to a case where the testator has no legal heir. اب ایک بندے کا کوئی لیگل ایئر تھا ہی نہیں, نہ اس کی ماں, نہ اس کا باپ, نہ اس کی بیوی, نہ کوئی اس کے بچے, سارے اس کی زندگی میں فوت ہو گئے. ایسا کوئی بدقسمت انسان تھا کہ اب اس کا کوئی لیگل ایئر نہیں بچا. اب ایسا شخص اگر کسی کو اپنی پراپرٹی تھرو ول دینا, پھر 1/3 والا کوئی اس پہ کرائٹیریا اپلائی نہیں ہوگا کہ یہ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا. پھر چاہے تو ساری پراپرٹی اپنی تھرو ول دے دے, چاہے تو آدھی دے دے, چاہے تو تیسرا حصہ دے دے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر یہ نہیں دیتا, کسی کو ول نہیں لکھتا, then the government may take the state of an heirless person, کہ پھر گورنمنٹ آتی ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا, اس کی گورنمنٹ وارث بن جاتی ہے اور پھر وہ اس کی پراپرٹی لے سکتی ہے, گورنمنٹ لے سکتی ہے. اگر یہ چاہے, اگر جس کا کوئی ایئر نہیں ہے تو وہ اپنی ساری پراپرٹی تھرو ول دے سکتا ہے. گورنمنٹ میں ناٹ ریسٹرکٹ دا رائٹ آف اے پرسن ٹو میک اے ڈسپوزیشن آف ہز پراپرٹی ایز ہی لائکس. جیسے کہ باقی لیگل ایئرز روک سکتے ہیں کہ جناب آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کے پاس آلدو ایئر لیس جو ہے وہ ٹیسٹیٹر کی صورت میں گورنمنٹ کو پراپرٹی تو جاتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو یہ رائٹ نہیں جاتا کہ اس کو روک کے جناب اب کیونکہ مجھے ملنی ہے تو آپ ایک سے وہ 1/3 سے زیادہ کسی کو نہ دیں. گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. اگر بندہ مطلب جس بندے کا کوئی بھی لیگل ایئر نہیں ہے, اس کے پاس یہ رائٹ موجود ہوتا ہے تو وہ چاہے تو اپنی ساری کی ساری پراپرٹی اپنی ہمسائے کے نام کر دے, کیونکہ جانب تو گورنمنٹ کو ہی ہے. چاہے تو وہ اپنی ساری کی ساری پراپرٹی کسی دوست کو دے دے, چاہے تو وہ کسی بیوہ کو دے دے, کسی یتیم کو دے دے, تو ادھر کوئی مطلب کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس پہ, کیونکہ اگر یہ نہیں دے کے جائے گا کسی کو بھی اور یہ بندہ اس کا کوئی لیگل ایئر بھی نہیں ہے تو یہ پراپرٹی گورنمنٹ پہ چلی جائے گی. Thus government is no heir to an heirless person. وہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس کا لیگل ایئر کے طور پہ تو نہیں آتی, یا ایئر کے طور پہ تو نہیں آتی, لیکن جب وہ پراپرٹی اس بندے کا کوئی ایئر ہوتا نہیں ہے تو اس ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ پھر گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی ہے, ادروائز گورنمنٹ کے پاس یہ پراپرٹی نہیں جاتی. تو یہ والا ایریا آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ اگر آ گیا تو بتا دیں. یس سر سمجھ آ گیا. یس سر. یس. چلیں ٹھیک ہے, اب آگے موو کرتے ہیں ہم کہ بیکویسٹ فار پائس پرپزز. پائس پرپزز کا مطلب یہ ہے کہ نیک مقاصد کے لیے کیا پراپرٹی آپ اگر وہ کر سکتے ہیں تھرو ول دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. So a bequest made for a pious purposes is valid to the extent of 1/3 of the property, both under Sunni law as well as Shia law. نیک مقاصد کے لیے آپ کریں گے پراپرٹی تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہی شرط وہ جو پریویسلی آئی ہے کہ 1/3 تک آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ دا کنسینٹ آف ادر لیگل ایئر. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو سنی لا اینڈ شیعہ لا. شیعہ ویسے بھی کہتا ہے کہ 1/3 تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں. سنی لا بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیریٹیبل پرپزز کے لیے کرنی ہے یا نیک مقاصد کے لیے کرنی ہے
کا 1/3 آف پراپرٹی اس کو بالکل ویلڈلی تھرو ول بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں فار چیریٹیبل پرپزز, خیراتی کام, کسی کو کھانا کھلانے کے لیے آپ وہ کوئی وہ کھول دیں, وہ اپنا جیسے دسترخوان کو کھول دیں, فار موسٹ کسی مسجد بنانے کے لیے آپ کہہ دیں, فار مدرسہ کسی مدرسے کے لیے اس کی کہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے گی, فار ہاسپٹل آپ کہہ سکتے ہیں, یا کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی آپ اپنی پراپرٹی دے سکتے ہیں کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی جو ہے نا ویلفیئر کے لیے یہ پراپرٹی استعمال کی جا سکتی ہے, ہاسپٹل کے لیے کی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی اجازت اسلام دیتا ہے, اور لا ول بھی اجازت دیتا ہے ان چیزوں کی. اس چیز میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جی ہے کوئی کنفیوژن؟ کوئی نہیں, نو سر. چلے نو سر. ٹھیک ہے. اب آگے آتا ہے جی ریووکیشن آف ول. کیا ایک ول ریووک کی جا سکتی ہے؟ ایک دفعہ ول کرنے کے بعد آپ اس کو ریووک بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آج آپ ول کریں اگلے دن ریووک کر لیں, یا صبح ول کریں شام کو ریووک کر لیں, دوپہر کو ول کیا رات کو ریووک کر لیں؟ یہ کیا ٹھیک ہے کام؟ جی بالکل. اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بالکل ایک مسلم جو شخص ہے وہ جب چاہے اپنی ول کو ریووک کر سکتا ہے. سو مسلم لا کانفرز آن اے ٹیسٹیٹر انفیٹرڈ رائٹ ٹو ریووک ہز ول, کہ وہ بالکل وداؤٹ اینی ریسٹرکشن اس کو یہ رائٹ دیتا ہے, وداؤٹ اینی کمپلشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ ریووک کر لیں, کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی. The Muslim testator may revoke during his lifetime any will made by him expressly or impliedly. ایک مسلمان اپنی ول کو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت ریووک کر سکتا ہے, اور وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ کاغذ پہ ول لکھی تھی تو ریووک کرتے وقت بھی وہ کاغذ پہ لکھے گا یا اس کو کاٹے گا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب ایک دفعہ ادھر ول لکھ دی بعد میں اس کو کاٹنے لگ جائے. نہیں جی میری یہ ول, وہ امپلائڈلی بھی کر سکتا ہے, ایکسپریسلی بھی ریووک کر سکتا ہے, امپلائڈلی بھی کر سکتا ہے. Thus if he sells, makes gift of subject matter of the bequest or deals with the same in any other manner, like constructing a house on the piece of land bequeathed earlier, would imply revocation. کہ مطلب یہ کہ اگر وہ بندہ ایک ول بناتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو اس پراپرٹی کو اس طرح سے ڈیل کرتا ہے کہ اس کو سیل کر دیتا ہے. if he sells اور میک اے گفٹ, اسی ایک پراپرٹی کی وصیت لکھی, میں نے وصیت لکھی اے کے نام کی, یہ میری پراپرٹی, اس کو میں مرنے کے بعد پراپرٹی اپنی اے کو دوں گا, لیکن تھوڑی دیر بعد میں وہی پراپرٹی اگلے چند مہینوں بعد میں سیل کر دیتا ہوں, تو گفٹ وہ جو ول لکھی تھی آٹومیٹکلی ریووک ہو گئی. میں نے اگر وہی پراپرٹی کسی کو گفٹ دے دی, گفٹ میں کیونکہ امیڈیٹ پوزیشن ہوتی ہے, آپ نے گفٹ دے دی, اس کا مطلب ول ریووک ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ یہ جناب وہ پلاٹ آپ کا ہوا, لیکن بعد میں نے وہی پلاٹ جو ہے نا اپنی بیٹی کو دے دیا, اپنے بھائی کو دے دیا, یا اس پہ گھر بنا دیا, تو ول وہ آٹومیٹکلی ریووک ہو گئی. Where the testator gives land to his friend under a will, but a year later gives the same to his daughter, a bequest in favor of the friend is automatically revoked. ایک دفعہ تو فرینڈ کو دی پراپرٹی, بعد میں اسی پراپرٹی کو اپنی بیٹی کو کہا کہ جی ٹھیک ہے تم ادھر رہ لو, یا تم ادھر گھر بنا لو, تو جو لیٹر جو بھی کام کیا وہی پریویل کرے گا اور اسی کے اکارڈنگلی فیصلہ ہوگا. تو یعنی ول ایکسپریسلی بھی ریووک ہو سکتی ہے اور ول امپلائڈلی بھی ریووک ہو سکتی ہے. اس میں کسی طرح کوئی ممانت نہیں ہے کہ لازمی ایکسپریسلی ہی ریووک ہوگی یا لازمی امپلائڈلی ہی ریووک ہوگی. اگر یہ میتھڈز آف ریووکنگ اے ول, کون کون سے اس کے میتھڈز ہیں؟ اس میں جو بھی پریویسلی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایکسپریس ریووکیشن ہو سکتی ہے, امپلائڈ ریووکیشن ہو سکتی ہے, بائی سبسیکوینٹ ول, کہ آپ نے اب نہ ایکسپریسلی ریووک کی ہے نہ امپلائڈلی ریووک کی ہے, لیکن آپ نے ایک نئی ول لکھ دی. ایک ول لکھی تھی آپ نے 2000 میں یا 2010 میں لکھی تھی, ایک آپ 2020 میں لکھ رہے ہیں, تو جو بعد میں ول لکھی ہے وہ آٹومیٹکلی پہلے والے کو ریووک کر دے گی. A subsequent bequest to another person in the same will does not operate as a revocation of the prior. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اوپری حصے میں بات لکھ رہا ہے کہ جی میں جو ہے نا یہ اے اور بی کو دے رہا ہوں پراپرٹی, اسی ول کے نیچے لکھا ہوتا ہے جی میں یہ ڈی کو بھی دے رہا ہوں پراپرٹی. ایک ہی ول میں اس طرح سے لکھ دیا کہ اوپر لکھ دیا اے اور بی کو دے رہا ہوں, ول کے آخری حصے میں لکھ دیا سی اور ڈی کو دے رہا ہوں. تو
ایسی صورت میں کیا اے اور بی کو ملے گی یا سی اور ڈی کو ملے گی؟ تو لا یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک ہی ول میں دو ڈفرینٹ لوگوں کو بتائی گئی ہے تو پھر پراپرٹی ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایکولی بٹوین دوز لیگیٹیز ان ایکول شیئر. ٹھیک ہے کہ وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گی اور ایکول شیئرز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. جتنے بھی اس کے لیگیٹیز ہوں گے ان کے درمیان میں ایکولی ڈیوائڈ ہوگی. صورتحال صرف یہ کہ اگر ایک ہی ویل میں اس نے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو لکھ دیا, اوپر کسی اور کے لیے لکھا, اینڈ پہ کسی اور کے لیے لکھا, تو اس صورتحال میں سب کے لیے ایکول ڈویژن ہو جائے گی. اٹ از ناٹ نیسیسری فار ریووکنگ این ارلیئر ول این ادر ول مسٹ بی میڈ. یہی وہی بات کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلی ویل کو ریووک کرنے کے لیے ایک نئی ویل بنائے, ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. بالکل آپ کو نئی ویل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دوسری دفعہ خالی زبانی کہہ دیتے ہیں اگر چلیے ٹھیک ہے میں پہلی والی ویل کو واپس دیتا ہوں تو ویل وہ ریووک ہو جائے گی جو کہ پہلے والی ویل تھی. جی اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. آج جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بندے کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈسکلیم کر سکتا ہے. اس کو بنا مرضی کسی بندے کو زور زبردستی یہ پراپرٹی نہیں دی جا سکتی. اگر وہ چاہے پراپرٹی لینا تو وہ بالکل اس کو دی جا سکتی ہے. اگر کوئی بندہ انکاری ہو جائے تو کوئی بندہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ لازمی طور پہ پراپرٹی لیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ایک بندہ اپنی پراپرٹی کا 1/3 جو ہے اکارڈنگ ٹو سنی لا وہ اسٹرینجر کو دے سکتا ہے وداؤٹ کنسینٹ, سوری ود دا کنسینٹ آف لیگل ایئرز, اینڈ اکارڈنگ ٹو شیعہ لا وداؤٹ کنسینٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ چیریٹیبل پرپزز کے لیے اگر آپ نے ول بنانی ہے تو بالکل وہ ول ویلڈ ہو سکتی ہے. ریلیجیس پرپزز کے لیے بنانی ہے ویلڈ ہوگی, لیکن وہ ریلیجیس پرپزز اکارڈنگ ٹو اسلامک لا وہ ویلڈ ہونے چاہیے. اور تیسری بات جو دیکھی ہم نے کہ سبجیکٹ میٹر آف دا ول وہ لیگل ہونا چاہیے. اس میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سبجیکٹ میٹر اکارڈنگ ٹو اسلامک لا وہ انلیگل ہو. اور یہ چیز ہم نے آج کے لیکچر میں یہ جو جانی کہ بندہ صرف اور صرف اسی پراپرٹی کی ویل کر سکتا ہے جو جس چیز کا وہ اونر ہے, اور ایگزسٹنگ پراپرٹی کی ویل ہوگی, فیوچر پراپرٹی کی ویل نہیں ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈفرنٹ سیکٹس اینڈ واٹ از دا سیکٹس آف اسلام ود ریگارڈ ٹو ول, اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گفٹ اینڈ ول, یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اور آخری لیکچر ہوگا جو کمنگ لیکچر ہے وہ آن لا آف ول پہ جو ہے کمنگ لیکچر ہمارا انشاءاللہ لاسٹ لیکچر ہوگا. تو اگلا لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو ختم کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں کلاس ضرور جوائن کیجیے گا. اس میں اگر کوئی آپ کا بھی آج جن لوگوں نے جوائن نہیں کی ان کو بھی آپ سارے دوست بتائیں کہ وہ لازمی کلاس جوائن کریں, کیونکہ اس چیپٹر کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہوں گے. بہت ساری چیزیں جو بھی آپ کے سوالات ابھی تک جن کے جواب نہیں ہوئے ہوپ فلی وہ نیکسٹ لیکچر میں ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. ابھی آج اگر کوئی آپ کے سوال ہیں تو اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر, زہیر بات کر رہا ہوں سر. اس کے جی لیے سر جو وٹنسز ہیں سر ان کا ہونا بھی لازمی ہے کہ وٹنسز سر کیا ہوں گے, مطلب کہ وٹنسز کتنے ہو سکتے ہیں اس کے لیے سر جب ہم ول لکھتے ہیں یا کہتے ہیں تو؟ ہاں جی, ول کے لیے کوئی وٹنسز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ریکوزٹس آف وٹنسز جو ہے نا یہ ریکوائرمنٹ آف اے ویلڈ ول میں نہیں آتی. اگر ہوں تو اچھی بات ہے کہ ول کے لیے آپ کے وہ تھے وٹنس موجود تھے تاکہ یہ کہ اس میں بعد میں کنفیوژن نہ ہو, لیکن اگر وٹنس نہیں بھی موجود تو تب بھی کوئی ایشو نہیں. جی سر. اور سر اس کے علاوہ سر ہم ایک آپ بات کریں تو میں لیکچر سن رہا تھا کہ میں نے کہا شاید آ جائے کہ سر آپ نے کہا تھا کہ اگر جو ول ہوتی ہے سر کہ وہ مطلب اس کو نہ بھی بتائی جائے, اگر وہ شخص مر جائے بعد مطلب مرنے کے بعد پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ شرائط ہیں, تو کیا سر وہ ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ جو ول ہے وہ تبھی ایکسیکیوٹ ہوگی جب آپ وہ شرائط پوری کریں گے؟ ہاں, اگر ول میں کوئی شرائط رکھی ہیں کہ یہ مطلب اس بندے کو یہ ول فار ایگزامپل کہ جب یہ آپ ول میں لکھ دیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ول فلانے بندے کو ملے گی, لیکن یہ کہ ول لینے سے پہلے یعنی ایگزیکیوشن سے پہلے اس بندے کو ایک دفعہ عمرہ اور حج کرنا ضروری ہے, یا اس کو جو ہے نا LLB کی ڈگری لینی ضروری ہے, تو اس طرح کی شرائط رکھی جا سکتی ہے. جی سر. اور سر کیا وہ یہ ضروری ہے کہ سر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سر وہ شخص اس کو بتائے کہ یہ میں نے آپ کے لیے یہ وصیت لکھ دی ہے, وہ مرنے کے بعد بھی سر اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں سر جی, کسی یہ نے کہا؟ بتانا ضروری نہیں ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ سر. اوکے.
ٹھیک ہے جی، ابھی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ سے اس کے ریمیننگ پارٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم.